कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है। यात्रा में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कांग्रेस कायद ने यात्रा में बाइक चलाई। इस यात्रा पर काफ़ी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। जगह जगह राहुल गांधी का इस्तकबाल किया जा रहा है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद को घटाए जाने के मामले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हुकूमत की लापरवाही को छुपाते हुए नजर आए। उन्होंने हज इंतज़ामात में हिस्सा लेने वाले अहदेदारों की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए ये बताने की कोशिश की कि स्टाफ की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ, इसमें हुकूमत की कोई गलती नहीं है। BCE के बजाय अहदेदारों ने BCB लिख दिया, जिससे तहफ़्फ़ुज़ात में कमी हो गई। उनका कहना था कि हुकूमत 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 12% करने के लिए संजीदा है। इस सिलसिले में करारदाद मरकज़ को भेजी गई थी, जो मोदी के टेबल पर पड़ी हुई है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर अहदेदारों की जानिब से ऐसी गलती की गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और कौन कार्रवाई करेगा। मौजूदा हालात में ये तहफ़्फ़ुज़ात घटकर 4 से 3% हो गए हैं। वज़ीर दाखिला इसकी तरदीद करते हुए नजर आए। वज़ीर दाखिला का कहना है कि ये टाइपिंग की गलती की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि उर्दू एकेडमी और अक़लियती मालियती कारपोरेशन को फ़ंड्स क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। जो फ़ंड्स जारी किए गए वो सिर्फ स्टाफ की तनख्वाहों के लिए काफ़ी हैं। फ़ंड्स की कमी की वजह से उर्दू एकेडमी की 22 स्कीमात ठप पड़ गई हैं और अक़लियती मालियती कारपोरेशन की 33 स्कीमात भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इस पर वज़ीर दाखिला अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं कर रहे हैं। हज के सिलसिले में मुनासिब इंतज़ामात पर हज कमेटी की जानिब से बेशतर महकमे जात के मुख्तलिफ अहदेदारों को तहनीत पेश की गई और एवार्ड्स दिए गए। 23 महकमे जात के अहदेदारों को ये तहनीत पेश की गई, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बाज़ अफराद ऐसे भी हैं जो खालिस आज़मीन हज की खिदमत के जज्बे के साथ हज हाउस आते हैं, उनको बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। इन अफराद में खादिमुल हुज्जाज और दीगर 50 था 60 अफराद ऐसे भी हैं जो सरगर्मी के साथ आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देते हैं। उनको ना इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया और ना ही कोई तहनीत पेश की गई। आज़मीन हज के हज हाउस में दाखिल होने से लेकर एयरपोर्ट रवानगी के लिए बसों में बैठने तक ये अफराद आज़मीन की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। साथ ही मीडिया को भी इस तकरीब में नज़रअंदाज कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि इन अफराद के लिए बाद-अज़ां प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उमूमन हर साल आज़मीन की आखिरी फ़्लाइट की रवानगी के बाद सदर नशीन हज कमेटी और दीगर महकमे जात की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया जाता है और बाद-अज़ां अंदरून 10 दिन उनका तहनीती प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। ये रिवायत कई बरसों से चली आ रही है। कल की तकरीब में मुख्तलिफ महकमे जात के ऐसे अहदेदारों को तहनीत पेश की गई जिनका किसी भी किस्म से रास्त ताल्लुक़ हज इंतज़ामात से नहीं है। ना ही इन अहदेदारों ने कभी हज हाउस का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि किसको दिखाने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ईदगाह बिलाली मासाब टैंक पर जमीयत अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत शेख शफीक आलम खान जामई सदर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद ने की। मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इस्लाम एक मुकम्मिल मज़हब है जिसमें मुकम्मिल ज़िंदगी का तरीक़ा सिखाया गया है। हलाल और हराम का फ़र्क भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम को दीगर तबक़ात के साथ भी अच्छे मरासिम रखने चाहिए। बुज़ुर्गों का एहतराम तेलंगाना की तहज़ीब का हिस्सा है। हमें सारी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। गुजरात के पोरबंदर के करीब नीम फौजी दस्ते के एक मुलाजिम की जानिब से की गई फायरिंग में उसके 2 साथी हलाक और दीगर 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। ये मुलाजिमीन आइंदा माह होने वाले असम्बली इंतखाबात की ड्यूटी पर तैनात थे। इनमें झगड़े के बाद ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस एकेडमी की एडिशनल SP श्रीदेवी ने जोर देते हुए कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार काफ़ी अहम है। सरस्वती विद्यापीठम की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने शिरकत की। साथ ही उन्होंने ख़वातीन और लड़कियों के समाज में बेहतर रोल पर उनकी सताइश की। रंगारेड्डी ज़िला बंडलागुड़ा में भी ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया।
ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے اساتذہ کو عمرہ کے لیے بھیجا گیا، جن میں 22 کا تعلق تلنگانہ سے جبکہ 3 تا 4 کا تعلق مہاراشٹرا و دہلی سے ہے۔ یوم اساتذہ کے موقع پر قرعہ اندازی کے ذریعے ان اساتذہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اکیڈمی کی جانب سے ان کے عمرہ کے انتظامات کیے گئے اور تمام اخراجات بھی برداشت کیے گئے۔ غیر مسلم سٹاف جن کا انتخاب کیا گیا ان کو ارکان خاندان کے ساتھ دبئی کے لیے 15 دن کی ٹرپ پر بھیجا گیا۔ 22 اساتذہ اپنے ارکان خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں بچے بھی شامل تھے۔ اس طرح جملہ 76 افراد کا یہ قافلہ تھا۔ کل تقریباً 1:30 بجے شب ایم ایس کارپوریٹ آفس سے ان کی روانگی عمل میں آئی۔ صبح 4:45 پر ان کی فلائٹ روانہ ہوئی۔ جدہ میں ایم ایس کے ڈائریکٹر نے ان کا استقبال کیا۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے اساتذہ کو عمرہ کے لیے بھیجا گیا، جن میں 22 کا تعلق تلنگانہ سے جبکہ 3 تا 4 کا تعلق مہاراشٹرا و دہلی سے ہے۔ یوم اساتذہ کے موقع پر قرعہ اندازی کے ذریعے ان اساتذہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اکیڈمی کی جانب سے ان کے عمرہ کے انتظامات کیے گئے اور تمام اخراجات بھی برداشت کیے گئے۔ غیر مسلم سٹاف جن کا انتخاب کیا گیا ان کو ارکان خاندان کے ساتھ دبئی کے لیے 15 دن کی ٹرپ پر بھیجا گیا۔ 22 اساتذہ اپنے ارکان خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں بچے بھی شامل تھے۔ اس طرح جملہ 76 افراد کا یہ قافلہ تھا۔ کل تقریباً 1:30 بجے شب ایم ایس کارپوریٹ آفس سے ان کی روانگی عمل میں آئی۔ صبح 4:45 پر ان کی فلائٹ روانہ ہوئی۔ جدہ میں ایم ایس کے ڈائریکٹر نے ان کا استقبال کیا۔ نرمل ضلع میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ ضلع کے کوبیر منڈل میں چلائی گئی اس مہم میں نامناسب دستاویزات پر بائکس اور آٹوز کو ضبط کیا گیا۔ مشتبہ افراد کے سلسلے میں عوام کو چوکس رہنے کا پولیس نے مشورہ دیا۔ پولیس نے مختلف کالونیوں میں پہنچ کر گھر گھر مہم چلائی اور سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعظم مودی نے من کی بات پروگرام کے دوران تلنگانہ کے باشندے کی ستائش کی، جس نے وزیر اعظم کو G20 کی سمٹ کے لوگو والا کپڑا روانہ کیا۔ اس ماہانہ پروگرام میں مودی نے راجنا سرسلہ سے تعلق رکھنے والے باشندے کی کافی ستائش کی۔ اس باشندے کی شناخت پرساد کے طور پر کی گئی ہے، ساتھ ہی اس کی مہارت کی بھی انہوں نے ستائش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس تحفے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہیں۔ ورنگل میں گلے میں چاکلیٹ کے پھنس جانے کے نتیجے میں معصوم بچے کی موت ہو گئی۔ ورنگل کے رہنے والے کنگن سنگھ نامی شخص کو 3 بیٹے بتائے گئے ہیں۔ وہ حال ہی میں کاروبار کے سلسلے میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا۔ واپسی کے دوران وہ اپنے بچوں کے لیے کھلونوں وغیرہ کے ساتھ چاکلیٹس بھی لایا تھا۔ اس نے اپنے تینوں بچوں کو ہفتے کے دن چاکلیٹس دے کر اسکول بھجوایا۔ اس کا 8 سالہ بیٹا سندیپ اپنے بھائیوں کے ساتھ چاکلیٹ لے کر اسکول چلا گیا تھا۔ اسکول میں اس نے چاکلیٹ کھانے کی کوشش کی، تاہم چاکلیٹ اس کے گلے میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ریاست میں گزشتہ چند دنوں سے اقل ترین درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں معمول سے 5 ڈگری کم درجہ حرارت درج کیا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت میں گراوٹ کے نتیجے میں کئی علاقوں میں صبح کی اولین ساعتوں سے ہی کوہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے۔ عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ آنے والے دنوں میں سردی کی لہر میں اضافے کے پیش نظر چوکس رہیں۔ اضلاع بالخصوص متحدہ عادل آباد ضلع میں صبح کے اوقات میں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیشنل کیڈٹ کور یعنی NCC کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر NCC ایلومنائی میٹ کا انعقاد کیا گیا۔ NCC DTE آفس میں منعقد ایلومنائی میٹ میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے تمام سابق NCC کیڈٹس نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایلومنائی ایسوسی ایشن اراکین نے NCC سے متعلق ریاستی اور قومی سطح کی سرگرمیوں پر بات چیت کی۔ ایلومنائی ایسوسی ایشن منعقد کرنے کا مقصد NCC کے مقاصد کی ترقی کے لیے NCC کے سابق طلباء کو اکٹھا کرنا اور قوم کی تعمیر میں تعاون کرنا ہے۔ حیدرآباد زرعی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین انیتا نائک نے محنت کشوں کو PF اور دیگر اسکیمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا تیقن دیا ہے۔ انیتا نائک نے حیدرآباد کی زرعی منڈی میں کام کرنے والے خلیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی بات کہی ہے۔ قبل ازیں انہوں نے
بہت سے اہل افراد میں شناختی کارڈ اور یونیفارم بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں 750 ورکرز کام کر رہے ہیں اور انہیں مختلف مراحل میں کارڈز اور یونیفارمز دیے جائیں گے۔ کورونا وبا کا مرکز سمجھے جانے والے ملک چین میں پھر ایک بار کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک دن میں 40,000 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے کیسز میں اچانک اضافے کے بعد حکومت نے چین کے دارالحکومت بیجنگ سمیت کئی شہروں میں سخت پابندیاں عائد کی ہیں اور لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ عوام نے کووڈ پابندیوں کے خلاف غصے کا اظہار کیا ہے، جبکہ زنجانگ کے لوگوں نے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ 3 ماہ سے گھروں میں مقید ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان پر عائد پابندیوں کو جلد از جلد ہٹا لیا جائے۔ یاد رہے کہ چین میں کورونا کے نئے انفیکشن کے سبب 5,232 افراد۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے اعضاء عطیہ کرنے والے افراد کے اہل خانہ کو اعزاز سے نوازا۔ گاندھی اسپتال میں نیشنل آرگن ڈونیشن پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ ہیلتھ منسٹر ہریش راؤ اور ڈی ایم ای رمیش نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے اعضاء عطیہ کرنے کے لیے آگے آنے والوں کو اعزاز سے نوازا اور ان کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ عطیہ کرنے والوں کے لیے انعام ایک معمولی سی چیز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعضاء کے عطیہ کو کامیاب بنانے کے لیے ڈاکٹروں کے بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر صحت کے مطابق کل 3,180 افراد نے اعضاء کے حصول کے لیے درخواستیں دی ہے۔ ریاستی وزیر نے کہا ہے کہ اعضاء عطیہ یعنی آرگنز ڈونیشن کرنے والے افراد اگر معاشی طور پر پسماندہ ہیں تو ان کے اہل خانہ کے لیے مفت تعلیم اور مکان فراہمی کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ ہیلتھ منسٹر نے سب کو آگے آنے اور اعضاء عطیہ کرنے کی ترغیب بھی دی۔ ریاست مہاراشٹر کے ممبئی شہر میں ٹیکہ اندازی میں بے ضابطگیوں کے سبب خسرہ پھیل گیا۔ ایک دن میں 43 معاملات سامنے آئے۔ بی ایم سی کے عہدیداروں نے بتایا کہ ہفتے کو ممبئی کے اسپتالوں میں 43 نئے مریضوں کو داخل کروایا گیا۔ سروے کے دوران 116 بچے بخار میں مبتلا اور ان کے جسم پر سرخ دھبے پائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ میزل سے ممبئی میں جمعرات یعنی 24 نومبر تک 13 اموات ہو چکی ہیں۔ بی ایم سی حکام کا کہنا ہے کہ حکومت ہند سے موصول ہونے والی گائیڈ لائنز کے بعد پورے شہر میں ایم آر ویکسین کی ایک خصوصی خوراک پلانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ 9 ماہ سے 5 سال کے کل 1,34,833 بچوں کو 33 مراکز میں خسرے کا ٹیکہ دیا جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر تک ریاست مہاراشٹر میں خسرے کے 538 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ بہار، گجرات، ہریانہ، جھارکھنڈ اور کیرالہ میں بھی خسرے کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے فزیکل ٹیسٹ 8 دسمبر کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس بھرتی کے عمل میں سب سے اہم مرحلہ فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ فزیکل ٹیسٹ ریاست بھر میں 11 مراکز پر منعقد کیا جائے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ عمل 23 تا 25 کام کے دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ کانسٹیبل اور ایس آئی امیدواروں کو 29 نومبر سے 30 دسمبر تک ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2,37,862 امیدواروں نے ایس آئی اور کانسٹیبل کے عہدوں کے ساتھ ساتھ پی ایم ٹی اور پی ای ٹی کے لیے بھی درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ اگر امیدواروں نے 2 آسامیوں کے لیے بھی درخواستیں دی ہے تب بھی فزیکل ٹیسٹ ایک ہی وقت میں لیا جائے گا۔ حیدرآباد، سائبرآباد، رچاکونڈا، ورنگل، کریم نگر، کھمم، محبوب نگر، نلگنڈا، سنگاریڈی، عادل آباد اور ضلع نظام آباد میں فزیکل ٹیسٹ منعقد ہوگا۔ پی آر بی نے امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ ساتھ لانے کا مشورہ دیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔